पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के साथ इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाता है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की न सिर्फ सिफारती अखलाकी बल्कि सियासी हिमायत भी जारी रखेगा। पूरी दुनिया में कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम को उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ पर मबनी इस मुहिम में, इस जदोजहद में उनका साथ दे रहा है। भारत जो कि 19 अगस्त के बाद से लगातार कश्मीर में ख़ास तौर पर जिस तरह से इसको खुली जेल के तौर पर वहाँ पर जुल्म सितम जारी रखे हुए हैं, लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है, आए रोज़ नित नए मजालिम और नित नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन हथकंडों को, इन मजालिम को पूरी दुनिया के सामने रखता है पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की वकालत भी कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तान के सिफारतकार भी इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज से नहीं बल्कि हमेशा से कश्मीरियों के इस हक़ पर मबनी जदोजहद जिसे हक़ खुद इरादियत कहा जाता है उसकी हिमायत की है और बड़े वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान ने इस हिमायत को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान जहाँ तक सिफारती चैनल्स मौजूद हैं पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि कश्मीर में जारी जुल्म सितम, भारत की जानिब से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, भारतीय बर्बरियत को उजागर किया जाए और हक़ खुद इरादियत पर मबनी कश्मीरियों की जदोजहद को भारत दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश करता है उसको भी दुनिया के सामने रखे। किस तरह से भारत मज़मूम अज़ाइम के ज़रिए ना सिर्फ कश्मीरी मर्दों पर बल्कि ख़वातीन और बच्चों पर जो जुल्म सितम किए जाते हैं उसको भी उजागर कर रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से, पाकिस्तान ने सफारती चैनल्स किस तरह से इस्तेमाल किए और दुनिया को आगाह कैसे किया। सरदार मसूद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे अक़वाम मुत्तहिदा में, सफ़ीर रहे न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की जानिब से, जनीवा में पाकिस्तान के लिए सफ़ीर रहे चीन में और अमरीका में। मसूद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, पाकिस्तान हमेशा से वकालत करता रहा है, अब आलमी दुनिया से बहुत सारे सवालात बनते हैं, क्या किरदार अदा करना है या सिर्फ खामोश ही रहना है दुनिया ने और देखते रहना है कि भारत क्या कर रहा है, किस तरह से ख़वातीन, बच्चों और कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं? जी देखिए, इस सिलसिले में हम ये बता सकते हैं कि अहले पाकिस्तान और अहले जम्मू कश्मीर क्या करते रहे हैं। आपने जैसे कि अपने इब्तदाई जुमलों में ये बताया कि किस तरीके से मखबूज़ा जम्मू कश्मीर में भारत जुल्म ढा रहा है और किस तरीके से हुकूक इंसान को पामाल कर रहा है, तो ये दुनिया के सामने है, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इस सिलसिले में जो है दिल्ली में जो बाहर के सफारत खाने, ख़ासतौर से मगरबी सफारत खाने जो हैं या दूसरे जो हैं दूसरे ममालिक के सफारत खाने, वो रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं और भेजते हैं। इसी तरीके से जो अनमोगिब का मिशन है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सर मिशन है इस इलाक़े में, वो भी सारी की सारी वहाँ की हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी की इत्तलात अपने हेड क्वार्टर में भेजता रहता है। तो पाकिस्तान जो है उसकी एक हमाजहत स्ट्रेटजी है मसला कश्मीर को उठाने के लिए। जो कलीदी इदारा है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त गैर मुस्तकिल रुकन है और उसने बारहा अपनी रुकनीत के दौरान मसला कश्मीर को उठाया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके तहत अहले जम्मू कश्मीर का हक़ खुद इरादियत मुसल्लम हो जाता है और उसके हुसूल के लिए ज़ाहिर है जो अहले जम्मू कश्मीर, अहले मक़बूज़ा कश्मीर, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानों के ज़रिए अपने खून का नजराना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सफारती महाज पे पाकिस्तान खड़ा है बैनुल-अक़वामी सतह पे और वो उनकी वकालत करता है सलामती काउंसिल में, उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो भी इदारे मौजूद हैं, जनरल असम्बली में ख़ुद जो उसकी प्लीनरी सेशंस होते हैं या उसके अलावा जो मुतल्लिक़ा कमेटीज़ होती हैं, बिलखसूस जो थर्ड कमेटी है और सिक्स्थ कमेटी, इसमें पाकिस्तान वकालत करता रहता है और तमाम जो बड़े कैपिटल्स हैं उनको मुत्तले रखता है कि किस तरीके से भारत ने बर्बरियत का राज कायम किया हुआ है मखबूज़ा कश्मीर में। और भारत जो है, आपको ये मालूम है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक ये तय हुआ था कि अहले जम्मू कश्मीर को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिया गया है
اور وہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ جی کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں اضافہ کرنا جی چاہتا ہوں۔ پلیز۔ میں نے کہا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی ہمہ جہت ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری سطح پہ ہم اقوام متحدہ یا مختلف کیپٹلز میں یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں اور تمام ہمارے سفارت خانے دنیا بھر میں متحرک رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، باہر جو کمیونٹی ہے، وہ بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے، اسے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے، تو اس میں ڈائسپورا کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی کل ڈائسپورا کمیونٹی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، اور جس میں سے جو کشمیریوں کی ہے وہ 20 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے، کچھ بالکل اس صحیح۔ قسم کے اعداد و شمار ہیں، کیونکہ بہت سے جو کشمیری جا کے مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے، مختلف ممالک میں آباد ہوئے، وہ اب ان ممالک میں جذب ہو چکے ہیں ان کے شہریوں کے طور پر، لیکن ان کی اپنی شناخت برقرار ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ارتکاز ہے یا کانسنٹریشن ہے آف کشمیری ڈائسپورا، تو وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، اور وہاں ان کے تقریباً جو ہے 10 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے میرپور اور خاص طور سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے سری نگر سے، بارہ سے، جموں کے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برسلز میں علی رضا صاحب کی زیر سرپرستگی ایک جو ہے ایک سینٹر چل رہا ہے۔ آپ کے پروگرام میں مجھے بتایا گیا تھا کہ مبین شاہ صاحب بھی جی ترکی سے شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کا مثالی کردار ہے۔ پھر یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بہت ہی متحرک ممالک ہیں، اس میں جرمنی ہے، فرانس ہے، اس کے بعد ناروے ہے، ڈنمارک ہے، اور برسلز میں علی رضا صاحب کی موجودگی کی وجہ سے جو بینلوکس ہیں، یعنی برسلز، بیلجیم اور بالخصوص نیدرلینڈز میں کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے۔ میں مختلف ممالک میں وہاں گیا ہوں، مثال کے طور پر اسپین، پورچوگل، اٹلی، ان تمام ممالک میں جو ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ بہت منظم ہے۔ پھر آپ شمالی امریکہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب کشمیری لوگ ہیں، کشمیری نژاد لوگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ متحرک رہتے ہیں وہاں ہر سطح پہ۔ مثلا یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ کانگریس میں ہوں یا کانگریس کے ساتھ لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، یا مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان کی اسمبلیز میں جا کے وہ کشمیر کے لیے قراردادیں پاس کرتی ہیں۔ نیو یارک اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے، جو ٹیکسس کی اسمبلی نے پاس کی ہے، اور اس طریقے سے بہت سے ایسے جو ریاستیں ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اسی طریقے سے کینیڈا میں بہت سے کشمیری موجود ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ خلیجی ریاستوں میں ہمارا بہت ڈائسپورا ہے، کشمیری ڈائسپورا ہے، لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، لیکن میرے پاس جو ہے کوئی اسٹیبلشڈ اسٹیٹسٹک موجود نہیں ہے، صحیح۔ جو کوئی ویریفائڈ اسٹیٹسٹک ہو۔ اور اسی طریقے سے جنوب مشرقی ایشیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں کشمیری موجود ہیں، ترکی میں بالخصوص کشمیری موجود ہیں، دونوں طرف کے کشمیری موجود ہیں، آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے، اور وہ یہ سارے کے سارے وہاں بھی جو ہے کشمیری کمیونٹی بہت متحرک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عام طور پہ پارلیمنٹس میں جو ان کی کاؤنسلز ہوتی ہیں یا ان کی ورلڈ افیئرز کاؤنسلز ہوتی ہیں، جی ان کے ساتھ رابطے برقرار رکھتے ہیں۔ اور جب میں بار بار کشمیری ڈائسپورا کا ذکر کر رہا تھا تو کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا مل کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی شہر میں ہوں، نیو یارک میں ہوں، واشنگٹن میں ہوں۔ نیو یارک میں ان کا یہ بہت قابل تحسین کردار ہے کہ جب بھی وہ کوئی کسی قسم کا پاکستان اور ہندوستان سے متعلق یا کشمیر سے متعلق بالخصوص کوئی تقریر ہو رہی ہے، کوئی نریندر مودی کی یا اس کے علاوہ جو کسی بھارتی قائد کی، تو اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل جموں و کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت ملے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہو، اور ہندوستان نے 1947 سے لے کر اب تک جو غیر قانونی اقدامات کیے ہیں، بالخصوص اس نے 2019 میں جو ایک مرتبہ مقبوضہ علاقے کے اوپر پھر قبضہ کیا اور جی وہاں 10 لاکھ کے قریب فوج متعین کی ہوئی ہے، یہ سلسلہ ختم ہو، وہ ان اقدامات کو واپس لے۔
ہم نے ایک راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور وہ راستہ ہے سفارتی راستہ، کہ ہم مذاکرات کریں، ایک میز پہ بیٹھیں اور مسئلہ کشمیر کو گفت و شنید کے ذریعے حل کریں۔ ہم باہمی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اقوام متحدہ کا راستہ بھی وہاں موجود ہے، اور اگر وہ تیسرے ملک یا تیسری کسی ادارے کی ثالثی چاہتے ہیں تو ثالثی اس کی کے لیے ضرورت بھی۔ ہے۔ جی اچھا مسعود صاحب، پاکستان کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ بڑی واضح ہیں۔ آپ چونکہ پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے، اقوام متحدہ میں سفیر رہے جنیوا میں، امریکہ انتہائی اہم ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے، پھر چین کی جانب سے بھی ایک اور طاقتور ملک، پاکستان کا دوست ملک، جو کہ انفلوئنس کر سکتا ہے ان معاملات کو۔ پاکستان نے وہاں پر بھی اپروچ کی، اور پاکستان نے نہ صرف حمایت حاصل کی، پاکستان نے پورے کا پورا مقدمہ سامنے پیش کیا۔ اب اسٹریٹجیز کیا ہوں گی کہ دنیا صرف رپورٹنگ کے علاوہ اس معاملے کے سنجیدہ حل کی جانب آئے؟ دیکھیے، تمام دنیا کو یہ علم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جوہری ریاستیں ہیں، اور ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے کسی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جیسے گزشتہ برس ہوا۔ جی پہلگام کے واقعے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، اور ان کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور پاکستان نے اس کا فیصلہ کن جواب دیا، اور ہندوستان کو شکست ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود ہندوستان باز نہیں آتا، نہ صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جاری رکھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ پہلگام کے بعد اس نے کئی کشمیریوں کو وہاں گرفتار کر لیا تھا۔ پہلگام کے واقعے کے بعد 2800 کے قریب جی لوگوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو، اور اس کے بعد جو صحافی ہیں یا وکیل ہیں ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے اوپر بہت بدترین تشدد کیا۔ تو میں یہ اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ وکیل کے طور پر ان کا مقدمہ پیش کرتا رہتا بلا ہے۔ شبہ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں دستاویزات اقوام متحدہ کے تمام دفاتر میں جمع کروائی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوال کے حوالے سے، کہ مارکہ حق کے بعد جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا ہے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، ہندوستان اور پاکستان کو صلاح دی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر گفت و شنید کریں، سفارتی راستہ اختیار کریں۔ پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہندوستان جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چین کا آپ نے پوچھا، تو چین جو ہے اس نے بھی، ابھی ان کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ مارکہ حق کے دوران انہوں نے بھی سہولت کار کے طور پر، فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے ہندوستان کو صلاح دی تھی، اور ہندوستان اور پاکستان کو، کہ گفت و شنید کے ذریعے اپنے مسائل حل کرے۔ تو ہمیں عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن بھارت جو ہے نہ ہمارے نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ سفارتکاری کے لیے تیار ہے، اور بضد ہے کہ وہ اسی طریقے سے کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتا مسعود رہے صاحب، گا۔ یہ تو ہم تمام سمجھتے کوششوں ہیں کہ کے یہ ہٹ باوجود دھرمی ہے، نہ صرف نریندر مودی کی بلکہ بی جے پی کی، آر ایس ایس کی ہٹ دھرمی ہے، بھارت کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، وہ اس مسئلے کو مسئلہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب پاکستان کے پاس مارکہ حق کے بعد، بنیان المرصوص کے بعد، پاکستان نے جس طرح سے سفارتی چینلز کو یوٹیلائز کیا ہے، پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اپنا امیج رکھا ہے، اور پاکستان کی اب آواز بھی مؤثر طریقے سے سنی جا رہی ہے، وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، وہ دنیا کی بہتری کے حوالے سے ہو، یا مسائل کے حل کے حوالے سے ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا پاکستان نے اس اصولی موقف اختیار کیا ہے۔ اب دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کے اوپر پریشر ڈالے، بھارت کو مجبور کرے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے بھارت کے اوپر سفارتی سطح کی کچھ پابندیاں، اور ان کے اوپر ٹیرف کی پابندیاں ہیں، زیادہ ٹیرف ہیں، مودی کو سفارتی تنہائی کا بھی سامنا ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں بھارت کے اندر سے، تو ایک اچھا موقع ہے اس چینل کو یوٹیلائز کرنے کا سفارتکاری کے۔ جی جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مارکہ حق کے بعد اپنی سفارتکاری کو تیز کیا کشمیر کے سلسلے میں، اور دنیا میں اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے، اور اس سے بڑی بے مثال کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو ہے بھارت خوفزدہ بھی ہے، اور وہ ادھر ادھر جو ہے بھاگ کر کوئی اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس طریقے سے اپنے ظلم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی،
اور ہم آج کے آپ کے فورم سے جو ہے اہل جموں کشمیر کو، اہل مقبوضہ کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ اور ساری کی ساری دنیا کی ڈائسپورا کمیونٹی جنہوں نے یوم یکجہتی کشمیر کو ایک بین الاقوامی دن بنا دیا ہے اور اسے ایک جو سول رائٹس موومنٹ میں تبدیل کیا ہے انہوں نے۔ جب آپ 5 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے کیپٹل سے لے کے چھوٹے چھوٹے کیپٹل تو چھوٹے شہروں میں جو ہے یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، اور اس میں نہ صرف کشمیری اور پاکستانی شامل ہوں گے بلکہ ان کے جو مقامی دوست اور احباب ہیں جو ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا صحرا ہماری ڈائسپورا کمیونٹی جی، جو پاکستان سے دور اور جموں کشمیر سے دور کشمیری اور پاکستانی ہیں ان کے سر پر بھی یہ صحرا بنتا ہے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ یقین طور پر جس طرح سے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے باسی، اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو پوری دنیا میں موجود ہیں اور کشمیر کی آواز بن کر پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں بھارت کس طرح سے ظلم ڈھا رہا ہے، بھارت کس طرح سے بنیادی حقوق سلب کر رہا ہے۔ ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کشمیر پاکستان کی شاہراہ گیا اور اس شاہراہ کو بھارت نے خون آلود کر رکھا ہے۔ وہاں پر جاری ظلم و ستم اور اس ظلم و ستم کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر اخلاقی اور سیاسی سطح پر بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے، جس کا عزم پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی ملٹری قیادت، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کی جانب سے کی جاتی ہے اور بڑے واشگاف الفاظ میں کی جاتی ہے۔ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حق خود ارادیت پر مبنی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی انہی کوششوں کی وجہ سے، کشمیری برادری کی کوششوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مسئلہ اجاگر ہوا اور دنیا نے اس مسئلے کو سمجھا اور بھارت کی جانب سے کی جانے والے ظلم و ستم کی نہ صرف مذمت کی جاتی ہے بلکہ اس کی رپورٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ بھارت نے بہت کوشش کی مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کرنے کی، وہاں پر انٹرنیٹ، ٹیلی فون سروسز، بنیادی سہولیات، یہاں تک کہ صحافیوں کو بھی ہراساں کیا تاکہ حقائق دنیا کے سامنے نہ آ سکیں، لیکن ظلم و ستم نہیں چھپ سکتا۔ بھارت کی جانب سے جو وہاں پر سلوک کیا جاتا ہے عام لوگوں کے ساتھ، ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، دور دراز جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، سب کو پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ ساتھ جو کشمیری کمیونٹی ہے ان کی جانب سے بھی پوری دنیا میں اس آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں اب ہم بات کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، ہمارے مزید مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی رضا سید صاحب، آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل یورپی یونین کے۔ ڈاکٹر مبین شاہ صاحب ہیں چیئرمین کشمیر ہاؤس، پریزیڈنٹ کشمیر ہاؤس ترکی، اور مدثر حسین راجپوت صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ علی رضا سید صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں عالمی سطح پر اس مسئلے کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنا اور دنیا کی جانب سے جو رسپانس ہے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے وہ کتنا مضبوط ہوا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری، کشمیری برادری کی جانب سے پوری دنیا کو آگاہ کرنا، وہ تمام کشمیری جو دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ اپنے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ یاسر صاحب۔ اصل میں جو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ 10 مئی کے بعد جو حالات دنیا کے بدلے ہیں اور خاص کر یہ جو الائنسز بدل رہے ہیں، ان سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہماری آواز اس طرح نہیں سنی جاتی تھی وہ آج سنی جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے دنوں یہاں اسلام آباد میں، مظفر آباد میں، اور اس کے بعد میر پور میں تھا، لیکن میر پور میں بیرسٹر صاحب کی وفات کے بعد ہم نے وہ کینسل کیا۔ اب لاہور میں 5 فروری کو جو وہ دن ہے جس دن کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی ایک واحد قوم ہے، پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو کشمیریوں کی حمایت، کشمیریوں کے ساتھ پوری سپورٹ، سفارتی ہو یا اخلاقی ہو، وہ کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ جو سپورٹ کی ہے اس کی۔ اور دوسرا میں کہوں گا
کہ اپنے جو بہن بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ان تک بھی یہ میسج جانا چاہیے کہ کشمیری جو ڈائسپورا میں ہیں، چاہے وہ برسلز میں ہیں، استنبول میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، یو ایس میں، یو کے میں، تو وہ سارے دنیا کے سامنے جو مظلومیت ہے کشمیریوں کی اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی ہم واپس جا کے یہ کشمیر ویٹ اینڈ سی جو ہے اس کو پورے یورپ میں ہم اس کو لانچ کریں گے. ہر طرف جو آواز ہے وہ نہ صرف کشمیریوں کی بلکہ یہ ایک یورپین جرنلسٹ نے لکھی ہے. یورپین جرنلسٹ نے اپنے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو محفوظ کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. اور یہ 10 مئی کے بعد ان کی یورپ میں بھارت کی جو پالیسی تھی، بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس کو کلیئر کرنے میں بہت مدد ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کے اندر خاص کر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ ہر جگہ پہنچے گی. اور دنیا سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجارتی مفادات کو بے شک مد نظر رکھیں، لیکن جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ہمارے قائدین جیلوں میں ہیں، ہمارے جرنلسٹ جیلوں میں ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جیلوں میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب بھارت کر رہا ہے اور کسی بھی عالمی جو تنظیم ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے، جرنلسٹوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ بھارت کا یہ موقف ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں. اگر حالات ٹھیک ہیں تو 10 لاکھ فوج کس لیے کھڑی ہے وہاں؟ اور کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، خاص کر جو انٹرنیٹ کی بندش، اسکولوں کی بندش، اس کے بعد بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اب وقت آ گیا کہ یہ رکنی چاہیے. اور کشمیری جو ہے وہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. بھارت نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کو کسی چیز میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا. نہیں تو اس خطے کا امن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ پوری دنیا کا امن کشمیر کے اس خطے سے ریلیٹڈ ہے. اگر یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ جائیں گے. تو اس لیے ہماری مودی صاحب سے بھی یہی وہ ہے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوگا. کشمیر کا مسئلہ صرف اور صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا کوئی منصفانہ اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس کا حل نکالنا ہوگا. جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں ہے اس کے مطابق کشمیریوں علی رضا کا سید صاحب، جو یہ تو فیصلہ بڑی ہوگا. واضح بات ہے نا کہ بھارت نے خود مطالبہ کیا تھا، بھارت یونائٹڈ نیشنز خود اس معاملے کو لے کے گیا تھا اور اس بات کو تسلیم کیا تھا کشمیریوں کے استثواب رائے کو. اور اب تو بھارت کوشش کر رہا ہے وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی. ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، یہ جو ہتھ کنڈے سائیڈ لائن پر بھارت کی جانب سے جاری ہیں، وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، وہاں پر تعلیم سے محروم کرنا، خواتین کے اوپر ظلم و ستم کرنا، تاجروں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرنا، ان کو تجارت کرنے کی اجازت نہ دینا، جو وہاں پر کاشتکار ہیں ان کے باغات کو تباہ کرنا، قتلیں عام کرنا اور لوگوں کو پھر دہشت گرد قرار دینا، ان تمام مسائل کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے آپ ترکیے میں موجود ہیں، استنبول بڑا ایک اہم ملک ہے پاکستان کے. اس موقف کی ہمیشہ حمایت بھی وہاں سے آئی ہے. وہاں پر بسنے والے نہ صرف پاکستانی کشمیری بلکہ دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان تک ان پیغامات کو، ان حقائق کو واضح انداز میں پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک چیز بات ہے نا ویری امپورٹنٹ ہے کہ میں تو ابھی میں پچھلے 5 سال سے ادھر ہوں ترکی میں، بیکاز میں جب 2019 کا 370 کا ہو گیا مسئلہ تو اس وقت انڈین گورنمنٹ نے میرے کو اریسٹ کیا اینڈ they took me to Agra, for 4 months, and then because of pressure from different countries and all, I was released with withdrawing of all the cases. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ یہ جو اوورسیز کشمیری جو میں نے دیکھا پچھلے 5 سال میں in the whole thing that what is being done in outside Kashmir, تو
overseas Kashmiris are presently only amplifying Kashmir voice. They're amplifying. They are preventing its disappearance from the global agenda. جی تو آپ دیکھیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کو دکھ رہا ہے کہ جو میں ایز اے کشمیر ڈائسپورا person and sort of a leader in the diaspora, because now I am heading also to Kashmir Diaspora Coalition, which is a coalition of about 6 main organizations in America, in UK, in South Africa, and some in Europe. So اس میں ہمارے کو یہ دکھتا ہے کہ جو پروگرامز ہیں اس میں یہ صرف یہ ہے کہ دیر از سم لیکنگ سم ویئر. اچھا فرسٹ آف آل کیا ہے کہ لیکنگ یہ ہے کہ دیر از ناٹ ون وائس کی ون سلوگن نہیں ہے کہ کیا بولنا چاہیے جہاں بھی ہم جائیں گے جہاں وہاں کیا بولنا چاہیے, because there are even in diaspora different voices, different voices. تو اس میں ہم نے پھر نکالا تھا کہ مطلب جو ہم نے یہ جوائن کیا, we joined together on one slogan that was the right of self-determination. And this is exactly what in Kashmir was in 2008 when ہمارے جو لیڈرز وہاں تھے, گیلانی صاحب تھا, تو اب فوت ہو گئے ہیں, جنت الفردوس ہو ان کو, تو یہ ہمارے یاسین ملک تھے اور مولوی صاحب تھے. تو اس وقت they were also of different ideologies. لیکن اس وقت پھر انہوں نے 2008 میں ایگری کیا, ٹریڈ باڈیز ویر انسٹرومنٹل ان دیٹ, کہ ایک سلوگن ہو جائے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. جب ہم کو وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گا تب آپ ڈیسائیڈ کرو کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جانا ہے, واٹ ایور اٹ از. کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ میرے کو دکھتا ہے کہ پچھلے 5 سال سے دیر از ڈویژن بٹوین our Kashmir diaspora which has to be corrected. And this has to be corrected because all of the Kashmir diaspora, I could take this opportunity also to tell all Kashmir diaspora کہ ہم سب ایک ہی چیز پہ فائٹ کر رہے ہیں, that we want India to be out of Kashmir. And India to be out of Kashmir, then we have to have only one slogan, and that is right of self-determination. اور دوسری بات ہے solidarity جو پاکستان ہمارے کو 5th February every year they do it, it is very good. دیکھیے میرے کو پتہ ہے اس وقت, مطلب علی رضا صاحب کو تو نہیں پرابلم ہے because he is basically he has shifted from Pakistan to Europe. ہم جیسے لوگ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے شفٹ ہوئے ہیں, we are in exile. We are subject to transnational repression of by India. جیسے انہوں نے آپ نے سنا ہوگا, جو بھی ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ انہوں نے سنا ہوگا کہ what has happened to the Sikh activists all over the world with the killings of even persons in Canada. And now we have been targeted even in countries like Turkey, in other places, in London. We have also one of the important leaders in London who was targeted some time back. But my point is this ki translation repression jo hai, uske liye who is going to take cudgels for us? That is only ki one that we have to that from, and particularly from the valley. You see, the problem is this thing ki dekhiye kya hai, kyunki jo narrative hum build kar rahe hain, اگر آپ نیریٹو بلڈ کرے گا ایک کشمیری جو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے, جب وہ اپنی سٹوری بولے گا اٹ از مور acceptable to whoever listens to, because we have suffered, we have practically suffered ourselves. For example, I have suffered, I am now in exile for there are so many numerous examples. But جو ہمارے ڈائسپورا کے کشمیری ہیں نا of Indian origin, they are afraid to come forward. They are afraid to tell their story. Why? Because their families are affected in Kashmir. Their families are taken to task. اس پر بھی ہم بات کریں گے. جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے
جو کشمیری موجود ہیں دنیا بھر میں اور خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر سے باہر شفٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اس پر بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں مدثر حسین راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف بھی چلتے ہیں کہ 5 فروری پاکستان ہر سال اس دن کو اس عزم کے ساتھ مناتا ہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی جائے گی. بھارت کے جانب سے جاری ظلم و ستم کی مذمت بھی کی جاتی ہے, پوری دنیا کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان. تو مئی 2025 کے بعد سے دنیا بھر میں پاکستان کی آواز بااثر ہوئی, پاکستان کا جو ریچ وہ ڈیفرنٹ ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اوپر اب پریشر زیادہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے؟ بہت شکریہ رضوان صاحب, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ مئی 2025 کے بعد مارکہ حق کے بعد پاکستان کا کیونکہ جو مرال بہت زیادہ بلند ہوا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جاتا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی سراہا جاتا ہے. جس طرح سے اس وقت بھارت کشیدگی چاہ رہا تھا لیکن پاکستان امن چاہ رہا تھا, پھر بھی اس کی اشتعال انگیزی کی گئی, پھر اس کے بعد پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا. اور یقینی طور پہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور جو بھارتی جو پولیٹیشینز ہیں خاص طور پہ بی جے پی کے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں امریکہ اپنے ایجنڈے کی ٹاپ پرائرٹیز پہ مقبوضہ کشمیر کو نہ لے آئے امن کے لیے, تو یہ بھی ایک ان کے لیے بڑا خدشہ ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا موقع بھی ہے کہ اس وقت کیونکہ امریکہ ایک بڑا طاقتور ملک ہے اور اس کی جانب سے اس کے حوالے سے 2-3 بار پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ہم ثالث کے طور پہ کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن اب وہ براہ راست اگر امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تو وہ بھی بڑا اہم ہوگا. لیکن یہاں پہ جو دونوں مہمان ہمارے موجود ہیں بڑے اہم مہمان ہیں اور ایسے ممالک سے ان کا تعلق ہے اور کشمیر کے وقاص پر وہ کام کر رہے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے ان کی رسپانسبلٹیز سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں موجود جو شہری ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں, کشمیر کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں, زنجیر بناتے ہیں, پیغام کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں. لیکن یہ ایسے ممالک میں موجود ہے جہاں پہ اس بیانی کو مزید اجاگر کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ خالصتان کی جو تحریک ہے انہوں نے ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھایا, جبکہ ان کا اقوام متحدہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر کا اس حوالے سے معاملہ ہے کہ ان کی رائے معلوم کرنی ہے. میری ایک سجیشن ہے, میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان شخصیات ہماری جو مہمان شخصیات ہیں ان سمیت اور دیگر شخصیات اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے جو بیرون ملک میں تارکین وطن ہیں یا آزاد کشمیر کے رہنے والے جو کشمیری بہن بھائی ہیں جو بیرون ملک میں رہتے ہیں, ان کو بھی ایک ایسا ریفرینڈم کرنا چاہیے, ایسا ایک جسٹس شو کرنا چاہیے, ایسی ایک ڈرافٹ بنانا چاہیے جس کے ذریعے وہ رائے دیں اور بتائیں دنیا کو کہ ہماری یہ رائے ہے, بجائے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہم نے دیکھ لی 7 دہائیاں گزر گئی ابھی تک اس پہ عمل درآمد بھارت سے نہیں کروا سکے. تو ضروری یہ ہے کہ یہ کشمیری بہن بھائی جو موجود ہیں بیرون ملک یہ اب اس طرح کا کوئی ریفرینڈم خالصتان کی طرز کا وہ ریفرینڈم کر کے دنیا کو دکھائیں کہ جی ہماری رائے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی سروے ہوتا ہے اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ 100 لوگوں سے رائے معلوم کر لی ہے, 100 لوگوں کی رائے معلوم کی, اس پہ پرسنٹیج ہوتا ہے کہ 90% نے ایک رائے دی تو اس کو 90% تصور کیا. یہاں پہ تو لاکھوں کی تعداد میں کشمیری بہن بھائی بیرون ملک موجود ہیں تو اب ان کو اس فورم کے ذریعے بھی اس طرح کا اسٹیپ بھی ایک اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ اب معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے, کیونکہ معاملات اب بات چیت کے ذریعے بھی دیکھ لیے, ہر طرح سے دیکھ لیے, لیکن بھارت اس حوالے سے اب پریشرائز تو ہو چکا ہے, دباؤ میں آ چکا ہے دنیا میں اب, لیکن ایک اور اسٹیپ کر کے اور بھارت کو دباؤ میں ڈالنا ہے, تو اس طرح کے بھی انیشیٹوز لینے ضروری ہوں. جو بیانیہ بھارت کی جانب سے بنایا گیا تھا وہ تو نیست و نابود کر دیا نہ صرف پاکستان نے بلکہ کشمیری برادری نے بھی, کس طرح سے بھارت کشمیریوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا, وہاں پر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے بھارت کی دور دراز ذیلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. علی رضا سید صاحب, جو ڈاکٹر مبین صاحب کی جانب سے سجیشن سامنے آئی ہے جس طرح سے ایک متحد اتحاد کا پیغام اور پوری دنیا میں یک زبان ہو کر اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں کے بسنے والے جن کو خطرات کا سامنا ہے, اور جو سجیشن مدثر صاحب کی جانب سے آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر مبین صاحب کی جو کاوش ہے, جس طریقے سے جو سجیشنز ہیں, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی, جب تک سب کی ایک ہی مطالبہ نہیں ہوگا, جب تک ہمارا نیریٹو کلیئر نہیں ہوگا, تب تک بالکل وہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سے نہیں ملے گی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے, یا ایک جو کوارڈینیشن ہے تمام گروپوں کی,
بے شک اگر کوئی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے رائے شماری کا. رائے شماری میں جو بھی کشمیری فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا، جو میجارٹی فیصلہ کرے گی، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دا بیسٹ وے از کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک نیریٹو پہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اس سے جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری آواز سنی جا سکتی ہے. یہ جو ہر بندہ اپنی اپنی وہ لے کے جاتا ہے، اس پہ پرابلم ہوتے ہیں. کیونکہ ایک ہی فرض کرے انسٹیٹیوشن میں آپ جاتے ہیں تو 4 قسم کے لوگ جائیں گے، تو وہ جو سننے والا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے مین ایجنڈا یہی ہونا چاہیے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ رائے شماری چاہیے، اور جو کشمیر میں ہونے والے مظالم ہیں ان کو بند کروایا جائے. یہ 2 چیزیں اگر ہم رکھیں گے، انسانی حقوق کا جو ایشو ہے خاص کر مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یونٹی نہیں ہوگی، تو ہماری آواز نہیں سنی جائے گی. بالکل صحیح، اور یہی تو یوم یکجہتی کشمیر کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، بالکل. جسے اب کہہ رہے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بن کر پوری دنیا کے سامنے اس پیغام کو پہنچاتا ہے. جہاں بھارت کوشش اور کرتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہ پہنچے، تو پاکستان وہ آواز پہنچائے، اور پوری دنیا میں موجود جو کشمیری ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں کہ بھارت جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، جس حق خود ارادیت سے انکاری ہے، جو حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں سے، وہی دینے سے منکر ہوا ہے. ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، ایک دفعہ پھر بڑا اہم پیغام آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں علی رضا سید صاحب کی جانب سے، کہ یونٹی اور جو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. یہی تو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک ہمارا ایجنڈا بھی ہے، ہمارا مطالبہ بھی ہے، پوری دنیا کے سامنے ہمارا پیغام بھی ہے. بالکل، میں نے تو آپ کو یہ آلریڈی آئی ہیو ٹولڈ اباؤٹ دس کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا، مطلب دس از مائی ایکسپیرینس لاسٹ 5 years. اینڈ نمبر 1 نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایک مور امپورٹنٹ، بیکاز بیسکلی دیر آر 3-4 points صحیح. which I will try to tell. Number 1 is number second is, besides this unity thing, is ایک تو میں نے آپ کو بولا جس ٹرانس نیشنل ریپریشن کا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیے فار ایگزامپل، ایون I will give an example of 2 or 3 activists who have recently been, which including me. The government of India has now gone to the NIA court, National Investigation, and trying to label us as terrorists. As activists, we are as activists, and they are trying to label us as terrorists. Number 1. Number 2, they have stopped all our Twitter account, Facebook account that cannot be seen in Kashmir. Give ownership and lead to diaspora voices. دیکھیے کہ کچھ چیلنجز پاکستان اسٹیٹ کو خود کو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی the Kashmir diaspora should be given the lead in all this thing. Pakistan should give us the diplomatic cover rather than control the microphone. This is very important. کیونکہ دیکھیے آپ علی رضا صاحب بھی، I think he will vote for it. He is in Europe. I am in Turkey. But whenever I have talked anywhere, ہماری وائس کو پہچانا جائے گا. ہماری وائس کو even a man on the street will understand it, that this is not the government speaking. This is an individual person speaking of his experience and all that. So it is important کہ diaspora voices be given the lead. دوسری پروسیس دیکھیے، ہمارے کو کچھ آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ میں، لائک OIC ہے، اینڈ فار ایگزامپل اب اس میں دیکھیے ڈائسپورا کو وہاں وائس ہی نہیں ہے. اگر آپ وہاں کرتے ہیں، ہاں جی دیکھیے وہاں تو ریپرزنٹیشن ہے حریت کی، بٹ دا حریت لیڈرشپ از بیہائنڈ بارز ان کشمیر، ان انڈیا. اب جو حریت پاکستان میں ہے، some people do not consider it as representative of the hurriyat of Kashmir, because there are certain problems or whatever it is. اب اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ in organizations like OIC Secretariat, there should be 3 to 4 recognizable, credible diaspora groups, so that they are told what is happening, what is not happening,
سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ فوکس آن پاور کیپٹلس یو ایس اینڈ EU میں تو مطلب آئی ہیو بین ویری اپریشیٹو آف علی رضا صاحب. I am following his work. I have even requested him at one point of time that you become a part of our group because he is doing commendable work in EU. US میں بھی ہماری جو آرگنائزیشن ہے they are also doing lot of work which is a part of our organization Diaspora Coalition. So دیکھیے, the world will not act for Kashmir out of sympathy alone. It acts when issues are organized, persistent, and institutionally anchored. بالکل صحیح. Overseas Kashmiris are already doing this work. So یہ 4-5 پوائنٹ ہیں جس میں یہ ڈاکٹر مبین صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے ریز کیے ہیں یقینی طور پر, اور جو سمبولزم سے پاکستان نے سٹارٹ کیا, اب یہی آواز پوری دنیا میں پاکستان ہر فورم پر, پاکستان خود نمائندہ بن کر, خود وکیل بن کر, جتنے بھی فورمز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ, وہ SCO کی بات کی جائے یا پھر اسلامک آرگنائزیشنز کی بات کی جائے, OIC کی بات کی جائے, تو وہاں پر بھی پاکستان کشمیر کی آواز, کشمیر کے مسائل کے حوالے سے سب سے پہلے ذکر کرتا ہے. پاکستان کی قیادت, اندرونی اختلافات اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی تمام قیادت, وہ ہماری سیاسی قیادت ہو, پاکستان کی ملٹری قیادت ہو, عسکری قیادت ہو, پاکستان کی عوام ہوں, ان کی ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے تحت حل ہونا چاہیے. اور کشمیر کا مسئلہ نہ صرف بھارت کا بلکہ پاکستان کا, یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اور پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کرتا رہا ہے, اور یہی وہ ایک ریزن ہے کہ آج دنیا میں, خاص طور پر مارکہ حق کے بعد, پوری دنیا نے اس مسئلے کو ایک دفعہ پھر سمجھا ہے, اور اس مسئلے کے حل کی جانب اب پوری دنیا کی جانب سے آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بھارت نے کوشش بہت کی ہے کہ آوازوں کو دبایا جائے, رپورٹنگ نہ ہو, حقائق سامنے نہ آئیں, فوج کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, ہراساں کیا جائے, لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں, ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے. لیکن اس کے باوجود کشمیر کے رہنے والے کشمیری عوام اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. مدثر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر مبین شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, علی رضا سید صاحب آپ کا بہت شکریہ. یوم یک کشمیر کے حوالے سے ہمارا یہی پیغام ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.